बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से ऐवान तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से, जो गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत ने हाल ही में कैबिनेट से इसको पास किया और इसको असेंबली लेके जाना चाहती थी, लेकिन लास्ट जो असेंबली का सेशन था इसमें ये पेश नहीं हो सका। ऑन दी अदर हैंड देखते हैं अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं और बकौल उनके जो अपोजिशन बेंचेस में बैठी हैं तसादुमी सूरत इख्तियार कर सकती है। इस लैंड रिफॉर्म, मौजूदा लैंड रिफॉर्म बिल में है क्या, और जो इत्तेहादी जो जमातें हैं जो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं गिलगित बल्तिस्तान में, क्या वो सारी एक ज़बां हैं या तहफ़्फ़ुज़ात इनके यहाँ भी पाई जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हलके हैं, जितने भी हमारे मौजूदा उम्मीदवार हैं या साबिक उम्मीदवार हैं या मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद होंगे, उनको इस सीरीज़ ऑफ एपिसोड में हम बुलाएंगे, उनका इंटेक लेने की कोशिश करेंगे। उनका जो नैरेटिव होगा लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से हम कोशिश करेंगे वो उनका नुक्ता नज़र हम आपके सामने रखें। इसी एपिसोड्स की सीरीज़ में आज मेरे मेहमान हैं, बल्तिस्तान रीजन से इनका ताल्लुक़ है, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली भी रह चुके हैं और चेयरमैन हिलाल अहमर गिलगित बल्तिस्तान भी हैं। इमरान नदीम साहब आज के मेरे मेहमान हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छा, क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया है कि आपके वसातत से मैं कुछ अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। थैंक यू। हम आइंदा भी आपको जो है ना मौका देते रहेंगे। अच्छा, अपना इमरान नदीम साहब, जो हालिया जो प्रीवियस कैबिनेट मीटिंग थी उसमें लैंड रिफॉर्म्स बिल जो है ना मंजूर हुआ और उसको वो असेंबली लेके जाना चाहते थे। एक तो तस्वीर का ये रुख है, और अगर गवर्नमेंट को देखते हैं तो इत्तेहादी जमातें प्लस पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पे है। आपका ताल्लुक बल्तिस्तान रीजन से है, ह्यू एंड क्राई ज़्यादातर बल्तिस्तान रीजन से मतलब हमें देखने को मिलती है। आप मुतमईन हैं इस लैंड रिफॉर्म बिल से, क्योंकि आपकी पार्टी के सूबाई सदर, इसके मेंबर भी इसको लीड भी कर रहे हैं, वो तो कहते हैं गुलबर साहब ने ये लैंड रिफॉर्म बिल जो मुतारफ कराया है, साबिक अदवार में किसी भी जो एग्जेक्टिव हेड की इस तरह की दिलेरी सामने नहीं आती है जिस तरह की दिलेरी गुलबर हुकूमत की है। आप क्या कहेंगे? थैंक यू जी। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये अभी तक, मतलब आज की डेट तक, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ लॉज चल रहे हैं। अस्तौर, गिलगित और बल्तिस्तान रीजन में इनको सेटल्ड एरिया समझा जाता है, जहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट्स हैं। वहाँ पे जो बैरून लेन है उसको कुछ लोग खालिसा सरकार के नाम देके, यानी उधर अगर गवर्नमेंट कोई काम करते हैं तो आवाम को उसका कंपनसेशन नहीं मिलते हैं और गवर्नमेंट उसको अपनी मर्ज़ी से अलॉटमेंट अब तक करते रहे हैं। नगर, हुंजा, गिजर और दयामर में ये सेटल्ड एरिया नहीं है, वहाँ पे ये रेवेन्यू का ये मसला नहीं है। 2016 में जब मैं ख़ुद भी मेंबर था और मैं पीपल्स पार्टी का वाहिद मेंबर था, तो मैंने अपने उस वक़्त के अपोजिशन के 10 और मेंबरान के साथ मिलकर एक मसवदा कानून एज ए प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में जमा कराया, जिसका नाम था इनवान था शामिलात देह, यानी जो बैरून लैंड जितने हैं, जिस गाँव के शरीयत के मुताबिक जो शामिलात देह होती है, मोटर रूल्स जो है ना हम समझते हैं शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसको उन आवाम को मिल्कियत दी जाए। विद इन अ मंथ उसको टेबल करना चाहे था, लेकिन उस वक़्त के स्पीकर ने उसको टेबल नहीं किया। लेकिन बार बार के एहतजाज के बाद जो है उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर हफीज़ुर रहमान साहब ने असम्बली में ये स्टेटमेंट दिया कि जी हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते हैं थ्रू आउट गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें आपके इस कानून को भी क्लब करेंगे और हम इसको एक अच्छा कानून के तौर पर असेंबली में पेश करेंगे। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। हमने कहा ठीक है, हमें अपने मसवदे पे कोई ज़ोर नहीं है, हमारा मकसद जो पब्लिक के पास जो ज़मीन नहीं है वो पब्लिक को मिलनी चाहिए।
وہ لینڈ ریفارمز کمیشن ایک بنی اور وہ ہر ضلع کو انہوں نے وزٹ کیا، اسٹیک ہولڈر سے کیا، تقریباً وہ بھی فائنل ہو گیا تھا. لیکن اس میں اور اس میں جو میرے حساب سے ایک تھوڑا سا جو میں جو ہے نا پلیز اہم بات کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ان چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں. تو یہ تھا کہ اس وقت یہ پروپوز تھا، لیکن اسمبلی میں اس وقت بھی پیش نہیں ہوئی تھی، نہ کابینہ میں پیش ہوئی تھی. لیکن ایک پروپوز تھا 80% عوام کو ملکیت دی جائے، 20% فار سوشل سیکٹر، یعنی جس میں ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ کے اگر کوئی پروجیکٹس بننے ہیں ان کے لیے وہ لینڈ ریزرو رکھے، کیونکہ بعض جگہوں پہ ہیلتھ ایجوکیشن کے بڑے پروجیکٹس آتے ہیں تو ہمیں زمین اویلیبل نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ سفر ہوتے ہیں. تو ہم اس زمین کو ریزرو رکھے فار دوز پروجیکٹس. لیکن جب تیار ہونے لگے تو اس وقت بھی یہ کچھ لوگوں نے شور کیا کہ جی ہم اس کو یہ 80% نہیں، ہمیں 100% ملنی چاہیے. اگر 80% پہ کسی نے سائن کیا تو ہم ان کے ہاتھ توڑیں گے، پاؤں توڑیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے رہے. بالآخر وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوا، ٹینور ختم ہو گیا. اس کے بعد خالد خورشید صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا آگے فارورڈ کرنے کی کوشش کیا، لیکن اس سے بھی نہیں ہو سکا. اب یہ جو اپوزیشن نے جس طرح 80 اور 20% پہ شور کیا تھا، انہی کے ممبران 3.5 سال تک اسمبلی میں رہے، جو اس وقت قائد حزب اختلاف بھی ہے. انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا یہ تو اس کا جواب تو وہی لوگ دے سکتے ہیں. اگر اتنا ہی ہمدردی تھا گلگت بلتستان کے پبلک کے ساتھ، زمین 100% لینے کا دعویدار تھا، تو ان کے اپنے 3.5-4 سال کے عرصے میں ان پہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا. کیونکہ حکومت میں اگرچہ ان کی ممبران کی تعداد کم تھی، لیکن کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ جو ہے اتحادی کے علاوہ سب سے زیادہ مراعات انہی لوگوں نے لیا ہے. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. یہ پبلک کو چاہیے ان سے یہ سوال ضرور کرے. پھر یہ گورنمنٹ اب مجھے نہیں پتہ کس پارٹی کی گورنمنٹ ہے. ہمارے پارٹی کے کچھ ممبران بھی ان کے اتحادی گورنمنٹ آپ شامل ہیں. اتحادی ضرور ہے، لیکن پارٹی کس پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، سچی بات کر رہا ہوں. لیکن حاجی گلبر صاحب نے، حالانکہ ہمیں پچھلے دفعہ یہ سوچ تھا کہ ہمیں دیامر سے اس پہ ریزسٹنس آئیں گے، کیونکہ دیامر میں آلریڈی زمین کا کوئی ایشو نہیں تھا، ان کو کمپنسیشنز مل رہے تھے. آپ جیسے کہ بادشاہ ڈیم میں دیکھو پروجیکٹس میں کچھ جگہوں پہ نہیں ملے، کورٹ میں گیا نہیں ہوا تو، لیکن اس وقت کے چیف منسٹر نے اپنے ڈسکریمنیشن پہ ان کو وہ کمپنسیشن بھی دلائے سارا کچھ. تو وہاں سے ایشو آنے کا یہ خدشہ تھا. لیکن حاجی گلبر صاحب چونکہ اسی علاقے سے، اس نے ایک طرح سے بولڈ جو امجد صاحب نے کہا، وہ شاید اس وجہ سے بھی کہا ہوگا، اس نے اس کو آگے کیا اور ایک ریفارمز کمیشن بنایا جس کا چیئرمین امجد صاحب تھے. اس نے اس کے جو بیوروکریسی میں بھی یا جہاں جہاں اسٹیک ہولڈرز میں خدشات تھے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، بات چیت کیا، ان کے خدشات کو کچھ جو ان کے مشوروں کو انسرٹ کیا، کچھ ان کے جو ہے نا خدشات کو دور کیے کر کے پھر چیف منسٹر نے دوبارہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے بھی کافی اس میں غور و خوض کے بعد اس کو فائنل کر کے کمیٹی نے اپروو کر کے کیبنٹ نے بھی اپروو کر دیا. یہ اب اسمبلی میں کیوں نہیں لایا، تو چونکہ میں ڈائریکٹلی گورنمنٹ میں نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو اس کا کلیئر کٹ جواب نہیں دے درمیان سے پوز ایک باقی عوام کی جہاں تک تحفظات کے، عوام کو خود تو اس بارے میں ہر ایک کو تو ظاہر ہے نہیں پتہ. جو مثلا میرے جیسے بندہ جا کے لوگوں کو کہے گا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو پھر بیچارے عوام جو ہے نا اس باتوں میں آ جاتے ہیں اور پہلے بھی آتے رہے ہیں. میں یہ صرف لاسٹ میرا یہ اس معاملے میں کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی بھی قانون ہو سوائے قرآن پاک کے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کو ترمیم نہ کیا جا سکے. آئین پاکستان 73 میں یونانیمسلی پاس ہوا، لیکن ابھی تک یہ ایک ہفتہ پہلے آپ نے سنا 26ویں تو اس میں ترمیم ہوئی ہے. اس کے بعد اب بھی ترمیم ہو کے ایک ہفتہ ہے، 27ویں ترمیم کی بات چل رہی ہے. کوئی کہہ رہے ہے ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہے نہیں ہو رہا ہے، وہ تو خیر وقت بتائے گا.
ہمیں فیڈرل کے ان میں داخل کرنا ہمیں حق ہے، نہ ہم کرتے ہیں۔ اچھا قطع کلمی محبوب، یہ تو جو ہے نا ایک کہانی ہے کہ مطلب آگے الٹر ہو سکتا ہے۔ یہ جو موجودہ لینڈ ریفارم ایکٹ مطلب جو مسودہ ہے، یہ کیبنٹ سے پاس کیا، پھر اسمبلی میں جو ہے نا ٹیبل ہونے جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کے پارٹی جو صدر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ موجودہ جو لینڈ ریفارمز کا جو مسودہ ہے، یہ گلگت بلتستان کے بہتر مفاد میں ہے یا اس میں بھی مزید جو ہے نا ایڈیشن ڈیلیشن کی گنجائش ہے؟ آپ کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ موجودہ حالات میں یہ بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت تک، جب تک یہ بل پاس نہیں ہوتے ہیں، جتنے بیرون لینڈ زمین ہیں، آپ کا لڑنا جگڑنا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے پاس قانونی آپ کا حق نہیں ہے۔ قانون کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس بل کے پاس ہونے کی صورت میں آپ کے پاس ایٹ لیسٹ جو ہے نا 90% یا 95% آپ کو مل جائیں گے۔ قانونی آپ مالک بن جائیں گے، کسی کا اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگا، کسی حکومت کے ساتھ، کسی عدلیہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ ٹسل کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو وہ زمین مل جائے گا۔ فار ایگزامپل یہ ٹیبل ہے، اس وقت ہاف میرے پاس ہے، موجودہ صورت میں میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس آئین کے تحت مجھے ہاف مل رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ جو ہے نا دوبارہ ترمیم لائیں۔ ایک نہیں، ابھی تو یہ ٹیبل نہیں ہوئے ہے اسمبلی میں، تو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اس میں، وہ وہاں پہ اپنے مشورے دے دیں۔ دیکھیں نا جی، یہ پبلک میں ہی ہر چیز روڈ پہ حل کرنا ہے، یا پبلک کے 100% پبلک کہیں پہ بھی تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر پبلک میں ہی کرنا ہے تو پھر اسمبلی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ویسے اپنا عمران صاحب نا، یہ تو ابھی کیبنٹ سے پاس ہوا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ، اٹس ناٹ اے پبلک ڈاکومنٹ، انٹل اینڈ انلیس یہ اسمبلی میں ٹیبل ہوتا ہے، وہاں سے پاس پھر ہوتا ہے، وہاں ہر ممبر ڈیبیٹ کریں گے، وہاں پھر پبلک تک آ جائے گی بات، مشورہ دیں گے، کہاں کون سا شک عوام کے خلاف میں ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کیسے سوشل میڈیا کی زینت یہ کیسے بنا ہے کیبنٹ سے یہ بل؟ آج کل جو ہے نا کوئی چیز راز تو نہیں رہتی ہے، لیکن میرے نہیں خیال کہ وہ اچھی باتیں شاید سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو اپوزیشن اس کو لے کے، یا دیکھیں لا کا جو ریڈنگ ہوتی ہے نا، یہ ذرا ایک مشکل چیز ہے۔ ہر خود کو پڑھا لکھا جو سمجھ رہے ہیں، اس میں بھی لا کی جب ریڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے اتنے سارے لائرز، اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، ہر چیز کی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا بھی ہم اپنی طرف سے مس انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو وہ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ دوسرا یہاں پہ جو میں نے اپوزیشن کے کچھ باتوں کے سٹیٹمنٹس میں نے لکھے ہیں، وہ مائنز اینڈ منرل لا کو لینڈ ریفارمز کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہیں۔ مائنز اینڈ منرل لاز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کے مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آج نہیں بنے ہیں، نہ کل بننے ہیں، یہ آج سے کتنے سال سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ ہی اسی مائن اینڈ منرلز رولز کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے مختلف جگہوں کے لیزز کے لیے لوکل لوگ بھی نان لوکل لوگ بھی اپلائی کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ شک ڈالی گئی ہے، پہلے نہیں تھا اب ڈالی گئی ہے، کہ جب تک کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کمیونٹی راضی نہیں ہوں گے، اپنے حقوق کا کمیونٹی کو تحفظ کا یقین نہیں دلائیں گے، اس کی جو لیز جو ہے اپلیکیشن جو ہے پروسیس نہیں ہوگی۔ اب لیز مائنز اینڈ منرلز جو ہے نا، اس کو آپ لینڈ ریفارمز کے ساتھ مکس اپ کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ پہاڑ ادھر جا رہے ہیں، وہ فلان ادھر جا رہے ہیں، جنگل ادھر جا رہے ہیں۔ ابھی مثلا ایک طرف سے کہتے ہیں نا جی جنگلات، مثلا چلاس کے بارے میں کہا جاتا ہے جنگلات ان کے پراپرٹی ہیں، اس کے باوجود فارسٹ ڈپارٹمنٹ کب سے ہے؟ کیا ان کے جنگلات ان کے اپنے ہونے کے باوجود سارے اپنی مرضی سے کاٹ کے لے جا کے سیل کر رہے ہیں؟ لا ہے ملک کا، اس کو فالو کر کے ہی آپ اپنی جگہ چیز کو لے کے جا رہے ہیں نا جی۔ تو اسی طرح مائنز اینڈ منرلز ٹھیک ہے، آپ کے پاسچر رائٹس ہے، پہاڑ آپ کے
جو ہے نا رائٹس ہے. اسی لیے وہ مائنز اینڈ منرلز لا میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جب تک کمیونٹی اپنے تحفظات دور نہیں کریں گے، کمیونٹی اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر کے وہ ولنگ ہو کے لکھ کے نہیں دیں گے، اس آدمی کا اپلیکیشن پروسیس نہیں ہوگا. اچھا عمران صاحب، یہ سوشل میڈیا کے تھرو ابھی تک جو ہے نا، جب تک کہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو پبلک نہیں ہوتا ہے، ڈکلیئر نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے نا لینڈ ریفارم بل ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. جو سوشل میڈیا میں جو ٹیکس آیا ہے، اگر اس کو غور سے پڑھ لیں تو وہاں پہ پھر بیوروکریسی کے انفلوئنس کو انہوں نے جو ہے نا مقدم رکھا ہے. مطلب جو آپ کا تحصیل ایڈمنسٹریٹر ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہے وہ زیادہ امپاور ہے، مطلب ٹائٹل لینڈ ٹائٹلنگ جو ہے نا اس نے کرنا ہے. کہتے ہیں اس کا موڈ صحیح نہیں ہوا تو وہ پھر جو ہے نا پبلک کے اس پہ ایک قسم کا وہ ہے. ایک بات بتاتا ہوں سر، چلے فرض کر لیں یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، بس تحصیلدار کا اختیارات زیادہ ہے یا اے سی کا اختیارات زیادہ ہے. یہ جو احتجاج کرنے والے مجھے یہ بتایا کہ آج جو موجودہ حالات میں تحصیلدار بے اختیار ہے، ڈی سی بے اختیار ہے. آج جو موجودہ حالات میں آپ کے پاس، آپ اپنی مرضی سے اپنے جو پاسچر لینڈز کو، یہ جو مثلا آپ کے ساتھ ہی ہے یہ کیا مقپون شغرن مقپون داس ہے، اس پہ کیا جھگڑے چل رہے ہیں؟ کیا اس کو اسی طرح جھگڑے میں رکھیں یا اس کو اس ریفارمز کے ذریعے جن کا رائٹ بنتے ہیں سولوشن نکال کے ان کو دے دیں؟ جہاں تک ریونیو کی بات ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ تو اس ملک میں جو ہے نا شروع سے ہی ہے، اور جو ریونیو لا کے تحت جو ان کے اختیارات ہے وہ پہلے سے ہیں. آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ اس کو ختم کریں گے تو آپ کے لینڈ کے پروٹیکٹ کون کرے گا؟ آپ کے لینڈ پہ کوئی غلط کام ہوتا ہے تو کون اس کو حل کر کے دے گا؟ کیا آغا صاحب دیں گے، مولانا صاحب دیں گے، یا ایک ممبر دے گا؟ کون دے گا؟ کورٹ میں جائیں گے تو میرا سٹیٹمنٹ تو نہیں چلے گا نا، ریونیو ریکارڈ چلے گا. ریونیو ریکارڈ کو کون مینٹین کرتا ہے؟ وہی لوگ کرتے ہیں، ریونیو والے. ٹھیک ہے. اچھا، المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو موجودہ ڈرافٹ آپ کے کیبنٹ سے پاس ہوا ہے، ویری سون اسمبلی میں ٹیبل ہوگا، نیکسٹ سیشن جب بھی ہوگا. چیز سر پتہ اس وقت یہ ٹھیک ہے، بقول عمران ندیم کے یہ ٹھیک ہے، میرے حساب سے ٹھیک ہے. میرے حساب سے اس لیے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے. اس سے آپ کو 90%، 95% یا 100% آپ کو مل جائے گا. اس میں اگر خامی رہ گئی ہے، کمی بیشی رہ گئی ہے، آپ مزید ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ اس پہ ترمیم لا سکتے ہیں. آپ کو ترمیم لانے سے کون روک سکتا ہے؟ 70 ایئرس سے آپ کے پاس تو نہیں ہے نا. بس میں اپنی بتا رہا ہوں جی، میرا اپنا زمین جو ہے تقریباً 2.5-3 کنال زمین روڈ پہ آیا ہوا ہے، مجھے کمپنسیشن نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا ملکیتی میٹیشن نہیں ہے. لیکن اگر یہ لا ہوتا تو مجھے اس کا کمپنسیشن مل جاتا. لا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملا نا. تو کیا آپ اسی طرح ہر میدان پہ گاؤں کو لڑاتے رہیں گے یا اس کا حل نکالیں گے؟ چلیں، المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں موجودہ لینڈ ریفارمز جو مطلب بل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وہ گلگت بلتستان کے عوام کے بہتر مفاد میں ہے، 90% کے مفاد میں. باقی وقت کے ساتھ اس میں امینڈمنٹ متعارف کرا کے ہاں ایڈیشن ڈیلیشن جو ہے نا وغیرہ کی جا سکتی ہے، آخر نہیں ہے. اچھا، اپنا یہ تو جو ہے نا آپ کا موقف ہم نے لینڈ ریفارم کے حوالے سے سامنے رکھا. جنرل ایک بات اپارٹ فرام دس دی ٹاپک، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا مختلف ان سے پارٹیوں کے سربراہان سے بھی جو ہے نا یہ بیانیہ سامنے آتا ہے کہ بھائی جو ہے نا اس کو ریسٹور کیا جائے. جیسے آزاد کشمیر میں ہے، مطلب اسٹیٹ سبجیکٹ رول، کوئی آؤٹ سائڈر وہاں جا کے پراپرٹی خرید نہیں سکتا ہے، مالک نہیں بن سکتا ہے سوائے کرایہ دار کے. جبکہ ہم گلگت بلتستان دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہر بندہ لے سکتا ہے. پورے پاکستان سے جہاں سے جو ہے نا انویسٹرز ہیں یہاں پہ آ کے جو ہے نا لینڈ آکوپائی کرتے ہیں، اپنے جو ہے نا بزنسز یہاں پہ جو ہے نا انسٹال کرتے ہیں. اور جب گلگت بلتستان کی جو ہے نا صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں، یہ جی کشمیر کا جو ہے نا مسئلے سے گلگت بلتستان منسلک ہے، تو آزاد کشمیر میں اگر اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے
اور گلگت بلتستان میں درمیان میں 74 یا 79 میں لفٹ کیا گیا ہے، if I am not wrong، کریکٹ کیجئے گا. تو کیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو انٹیکٹ رہنا چاہے یا نہیں جی اس کو ایبالش ہونا چاہے چلے گا آگے؟ اکارڈنگ ٹو مائی نالج یہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول گلگت بلتستان میں رہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک جب ڈوگروں کی حکومت یہاں پہ بھی گلگت میں بھی آخر میں تھوڑا سا ہوا ہے، اس سے پہلے باقی کچھ چلاس یہ ان ایریاز سے ان میں ڈوگروں کی حکومت بھی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آزاد کشمیر جس کو ہم ابھی آزاد کشمیر کہتے ہیں، جو جموں کشمیر کا حصہ ہے، تو اس میں دیکھیں یہ 3 حصے ہیں. ایک حصہ انڈیا کے پاس ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، انڈین آکوپائیڈ کشمیر. ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے جس کو پاکستان آزاد جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں پاکستان آکوپائیڈ کشمیر، جس میں وہ ہمارے گلگت بلتستان کو بھی شامل کرتے ہیں. اب یہ پچھلے 5 اگست 2019 تک وہاں پہ بھی یہ لا تھا، وہ ختم ہو گیا 5 اگست 2019 کو. وہاں پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، وہاں اسمبلی ہے، وہاں پہ سارا کچھ ہے. لیکن پاکستان میں جب یہ 2 حصے ہیں، اس میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اپنا سپریم کورٹ ہے، اپنا ہائی کورٹ ہے، اپنا سروس ٹریبونل ہے، اپنا اسمبلی ہے اور اپنا جو ہے صدر وزیر اعظم ہے. گلگت بلتستان میں یہ سب سے ویک ہے. یہاں پہ نہ سپریم کورٹ ہے، نہ یہاں پہ ہائی کورٹس ہے، نہ یہاں پہ اس طرح کے سروسز ٹریبونلز ہیں، نہ یہاں پہ جو ہے نا صدر وزیر اعظم ہے. البتہ اختیارات کی جہاں تک بات کرتے وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے، نہیں ہے. تو یہ ڈیفرنس تو آلریڈی ہے جس کا ہم اکثر کہتے ہیں اگر ہم ڈسپیوٹڈ ہے تو ہمیں سیم رائٹس ملنے چاہیے جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر والے ہم پہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ہم ان کا حصہ ہے، لیکن جب بھی ہمیں یہاں پہ کوئی آئینی حقوق کی بات چلتی ہے انہوں نے ہمیشہ سے مخالفت کی ہے، وہ آن ریکارڈ ہے. باقی جہاں تک اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کی بات ہے، جو ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں، 1956 میں یہاں گلگت کے کچھ علماء نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کہ وہ عربی میں مجھے ابھی وہ جملہ یاد نہیں ہے کہ یہ ساری زمین خدا کی زمین ہے اور خدا کی زمین پہ کسی کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے جس کا مفہوم یا ترجمہ وہ یہ ہے. وہ تو اس عربی کے اس جملے کو لکھ کے یہاں گلگت کے اس علماء نے 1956 میں ایک ریزولوشن پاس کیا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ یہاں کسی کو بھی آنے سے نہ روکا جائے، کاروبار کرنے سے، زمین لینے سے نہ روکا جائے. یہ 1956 میں یہاں سے ریزولوشن پاس ہوا. اب ریکارڈ میں یہ نہیں ہے کہ یا ریزولوشن ایکسیپٹ کیا گیا یا ریزولوشن ریجیکٹ کیا گیا، دونوں کا ریکارڈ نہیں ہے. لیکن اس ریزولوشن کو بیس کر کے اس کے بعد سے لوگوں نے زمینیں خریدنا شروع کیا، کاروبار کرنا شروع کیا، جو کہ اب تک جاری ہے. اب آپ کہتے ہیں ریسٹور کرنے کی جہاں تک بات ہے، آپ ریسٹور کیسے کریں گے؟ یہ کیا جنہوں نے یہاں پہ اتنی زمینیں لی ہیں کیا وہ لوگ واپس جائیں گے؟ نہیں. تو پھر وہ جو پلیبی سائٹ کا جو آسپیکٹ آتا ہے سامنے، مطلب UN ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا مسئلہ، کیونکہ نقطی مسئلے کشمیر کا حصہ ہے، وشز آف کشمیری پیپل تھرو پلیبی سائٹ، تو رائے شماری پہ ڈیموگرافی چینج نہیں ہوگی اس طرح؟ اگر آپ ہو گیا ہے، بالکل ہو گیا ہے. جب JNK میں ابھی جو 5 اگست 2019 سے یہی چیز ادھر شروع کیا ہے، تو ہماری گورنمنٹ جو ہے نا یہی کہتے ہیں نا کہ جو وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں. ہمارے تو ڈیموگرافی 1956 سے چینج کرانا شروع کیا ہے. پلیمیسائٹ جو میں نے کئی دفعہ مختلف ڈیبیٹس میں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی یہی پوائنٹ میں نے اٹھایا. میں نے کہا کہ جب آپ پلیمیسائٹ کی بات کرتے ہیں تو پلیمیسائٹ کا بہت سارے کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ 1935 میں جو لوگ اس علاقے میں ہیں وہی ووٹ کے حل ہے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے آپ کی فیملی 1935 میں تھا یا میرے فیملی 1935 میں تھا؟ کسی کے پاس کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے پلیمیسائٹ تو میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بھول جائیں. اچھا چلیں جی. اینی ہو
ویسے آپ نے آزاد جموں کشمیر کی بات کی، وہاں پہ ان کا اپنا صدر ہے، ان کا اپنا وزیر اعظم ہے، اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، تمام آئینی ادارے وہاں پہ موجود ہیں. اور گلگت بلتستان بھی جو ہے نا، مطلب اگر ہم موجودہ اس میں اینگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حصہ اور مطلب رائٹس پارٹیسپیشنز یہ وغیرہ اس سے نتھی کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ڈسپیوٹ ہوتے ہیں یا ٹیریٹری ڈسپیوٹ ہوتی ہے، مطلب زمین ڈسپیوٹ ہے یا لوگ ڈسپیوٹ ہیں. اگر زمین ڈسپیوٹ ہے تو لوگوں کو رائٹس دینے چاہیں، پارٹیسپیشن ملنی چاہے، جس طرح آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا، ان کے لوک سبھا راجیہ سبھا میں آپ کے جو ہے نا اس پارٹ کشمیر کی جو نا مطلب نمائندگی ہے، ٹھیک ہے. آن دی ادر ہم دیکھتے ہیں نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ زمین متنازع ہے یا لوگ متنازع ہے یا دونوں متنازع ہیں؟ میرے ذاتی حساب سے جو پریکٹس چل رہی ہے اس حساب سے پاکستان نے صرف لوگوں کو متنازع رکھا ہوا ہے. زمین متنازع ہوتے تو جہاں K2 کی بات آتی ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ K2 کا پاکستان، یا ہمارے جو دیگر جو خوبصورت علاقے ہیں جو ہے نا ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کیسے ہیں. لیکن لوگوں کے کو جب حقوق کی بات آتی ہے تو اس کو متنازع کہتے ہیں. JNK میں تو خیر اختیارات جس طرح ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. آزاد جموں کشمیر کا اور ہمارا یہ ہے کہ دیکھنے میں تو ادھر صدر وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کے اگر آپ اپائنٹمنٹس لیٹر دیکھیں گے تو اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ صدر کے بارے میں اس privileges and protocols are as equivalent to any governor of the province. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وزیر اعظم کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر آف ریسپیکٹو پروونس ہے، تو ایکولنٹ ہے. لیکن ہم نے اسی لیے جو ہے نا یہاں پہ صدر اور وزیر اعظم والے کا زیادہ ڈیمانڈ نہیں کیا. باقی آپ کی وہ جو کوشچنس ہے بڑا ویلڈ کوشچن ہے، اور یہ کوشچن جو ہے نا ہمارا اپنا بھی ہے. ہم بھی جہاں فورم پہ ہوتے ہیں تو یہی تو ہم کوشچن کرتے ہیں. سر جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم متنازع ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر جو ہے انڈس پاکستان کا ہے، K2 پاکستان کا ہے، اچھا نانگا پربت پاکستان کا ہے، اور گلیشیئر چند پاکستان کا ہے یا دوسرے ہے، تو ادھر کے رہنے والے کہاں کے؟ رائٹ. ویسے ایک جنرل نا کوشچن اپنا، سوری ٹو انٹرپٹ، جنرل ایک کوشچن جو ہے نا بیٹھے بیٹھے ذہن میں آتا ہے. یار دیکھو پاکستان میں جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں، مطلب بیوروکریسی میں آپ کا کینڈیڈیٹ اہل ہے، ایلیجبل ہے، جا سکتا ہے. دفاع میں دیکھتے ہیں آپ کے جوان، آپ کے آفسرز اہل ہیں، غازی ہیں، شہداء ہیں، بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے. لیکن پارٹیسپیشن کے لیے اہل نہیں ہے. مطلب جو ملک کا قانون ساز ادارہ ہے وہاں پہ جو ہے نا نہیں جا سکتا انڈیویجول گلگت بلتستان کا، لیکن باقی جگہوں پہ جا سکتا ہے آپ کا بروکر، جس طرح میں نے ایگزامپل صاحب. ہاں بالکل. گلگت بلتستان کا جو ہے نا ایک طرح سے یہ فخر ہے. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو شہداء کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے گلگت بلتستان کے جتنے آپ قبرستان دیکھیں گے موسٹ ڈیکوریٹڈ آف پاکستان فلیگ شہداء کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا جی. باقی ہر فورم پہ ہمیں نمائندگی ہے. ہم دیکھیں ہمارے بچے بچیاں جو ہے نا ملک کے کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے جائے تو رکاوٹ نہیں ہے، پڑھ سکتے، سارا کچھ ہے. صرف جو ہے نا یہ جو ہائیسٹ 3 فورمز پہ ہمیں نمائندگی نہیں ہے، جس کے لیے ہم بار بار جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں فورمز میں بات ہوتی ہے کرتے ہیں. اور جو ہے یہ پچھلے گورنمنٹ نے ایک ٹرائی کی تھی، PMLN کے گورنمنٹ نے، کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل پروونس جو ہے نا بنانے کی، لیکن لاسٹ میں پھر نہیں ہو سکا. تو لیکن یہ جدوجہد جو ہے نا جاری رہے گی. ویسے پریویس گورنمنٹ یہ جو جاری ہے، ہاں ریجیم چینج سے پہلے نا وہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی. پھر آپ کے صوبائی صدر صاحب جو ہے نا فورس فرنٹ پہ تھے، بقول ان کے 26ویں آئینی ترمیم مرکزی سطح پہ متعارف ٹیبل ہونے جا رہی ہیں، جس پہ گلگت بلتستان کے فیڈ کا المختصر جو ہے نا وہ ریورس، اور 26ویں آئینی ترمیم کسی اور جو ہے نا سمت میں چلی گئی. 2 کوشچن ساتھ پوچھیں گے. پہلا کوشچن،
اس لینڈ ریفارم جو مجوزہ جو آئینی مسودہ ہے، اس میں کوئی ایسی تجویز آپ کے ذہن میں ہو؟ اور دوسرا جو آپ کا کرنٹ پورٹ فولیو ہے ذرا ہلکا سا دکھائی دے رہا ہے، کیوں اتنا فعال یا اتنا متحرک نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلے تو یہ ہے لینڈ ریفارمز پہ میں نے یہی کہا کہ تجویز کوئی ایسی تجویز آپ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس میں کون سی پوائنٹ غلط ہے کون سی صحیح ہے، وہ تو جب تک اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں کریں گے. اسمبلی میں اگر کوئی چیز میرے علاقے کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کریں، نہ کہ میں بھی جا کے وہاں پہ لڑنا شروع کروں. ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے ہم ریپرزینٹیٹیوز بناتے ہیں جو ادھر جو ہے نا نمائندگی کریں، بحث و تمیز میں حصہ لیں. پھر دوسری بات میں نے پہلے بھی بتایا، بار بار بتاتا ہوں کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون آ گیا تو بس جی آپ کا یہ قانون آ گیا، اب قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس قانون کو ترمیم کے ذریعے ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اگر یہ واقعی میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ پروٹیسٹ کریں اس سے نہ ترمیم. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ اسمبلی میں پیش نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، جو آپ کے پاس ابھی بھی کچھ نہیں ہے آئندہ بھی کچھ نہیں رہے گا. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ جو مل رہا ہے اس کو لے لیں، مزید لینے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں. جس طرح جو ہے نا یہ ہمیں ایڈمنسٹریٹو پروونس ملی ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل پروونس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ الگ بات ہے. باقی جہاں تک میرا جو ریڈ کرسنٹ کی شاید آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2007 میں اسٹیبلش ہوا تھا. اگرچہ یہ ریڈ کرسنٹ پاکستان میں دسمبر 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو پاکستان میں اسٹیبلش کرایا تھا، اور گلگت بلتستان میں 2007 میں. لیکن بدقسمتی سے یہ میرے سے پہلے جو چیئرمین رہے بریگیڈیئر سلیم محمود صاحب، اس سے پہلے زیادہ تر چیئرمین سیکرٹریز کے آپس میں لیٹیگیشن سے ہی رہے ہیں. تو سلیم صاحب نے شاید وہ لیٹیگیشن کے سارے معاملات کو ختم کرائے تھے. اب مجھے کام کرنے کا اس نے موقع دیا ہے، تو ابھی مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. تو میں اس پہ کافی سارے کانسیپٹ پیپرز ہم ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم مختلف فورمز پہ جا کے اس کے لیے کام کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ کوئی کام دکھائیں گے. اپنا عمران ندیم صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے. تھینک یو جی. یہ تھے عمران ندیم صاحب، چیئرمین ہلال احمر گلگت بلتستان، سابق ممبر گلگت بلتستان اسمبلی بھی رہ چکے ہیں. ان کے سامنے ہم نے لینڈ ریفارمز کا جو مسودہ کیبنٹ سے منظور ہوا اور اسمبلی میں پیش ہونے جا رہا تھا، ان کے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس پارلیمانی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. بہت اچھی بات کہی. ابھی کچھ نہیں ہے عوام کے پاس. یہ بل اگر اسمبلی میں ٹیبل ہوتا ہے، عوام کو کافی کچھ اختیار ملے گا اپنی جو زمینیں ہیں ان کے مالکانہ حقوق کے حوالے سے. بعد میں اس میں ترمیم کی گنجائش ہو سکتی ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے. تو اچھی بات ہے. اور دوسری بات پوچھا ہم نے کوئی ایسی تجویز بقول ان کے کہ جب تک یہ اسمبلی میں ٹیبل نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس پہ رائے زنی نہیں کر سکتے ہیں. ناظرین، جس طرح عمران ندیم صاحب کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کر کے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، ان کا بیان ہم نے جاننے کی کوشش کی، اسی طرح جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں یا سابق ممبران اسمبلی ہیں ان کو ہم اپنے اس پروگرام میں بلائیں گے. ان کا نقطۂ نظر لینڈ ریفارم کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.